अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ में खुशामदीद। आज एक नई सच्ची खौफनाक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। जब मैंने आँख खोली तो घर में गरीबी को डेरे डाले हुए देखा। घर के हालात शुरू से बहुत ख़राब थे। हम दो बहन भाई थे। भाई तो मुझसे ज़्यादा इन हालात से तंग आया हुआ था। उसे तो गरीबी से सख्त नफ़रत थी। छोटी सी उम्र में वो मज़दूरी करने लगा। पढ़ना लिखना उसने छोड़ दिया था। वैसे भी उसका पढ़ाई में कोई ख़ास मन न लगता था, जबकि मैं तो पढ़ना चाहती थी, किसी काबिल बनना चाहती थी, मगर बदकिस्मती से सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल कर पाई। वजह वही थी, घर के हालात। अब्बा जान शुरू से गैर मुस्तकिल मिजाज थे। एक जगह टिक कर काम ना करते थे। ऐसा भी नहीं था कि वो घर में रहते थे और सारा दिन चारपाई तोड़ते, बल्कि वो तो कितने कितने दिन तक घर से बाहर रहते, कितने कितने दिन तक वापस ही ना आते। हम अब्बा के बारे में पूछते तो अम्मा कहती कि तुम्हारे अब्बा काम से गए हैं, जल्दी लौट आएंगे। ऐसे में मैं तो खामोश हो जाती, मगर मेरा भाई बुरी तरह से चिढ़ जाया करता था। अम्मा, मुझे एक बात तो बताओ, अब्बा पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, आखिर करते क्या हैं? अम्मा नज़रें चुराती, बेटा वो तुम लोगों के लिए मेहनत करते हैं, काम ही तो करते हैं। भाई तलखी से हंसा। अम्मा, अगर अब्बा मेहनत करता, काम करता तो घर के हालात ऐसे ना होते। जो मुझे मज़दूरी से पैसे मिलते हैं उनसे बामुश्किल घर का ख़र्चा चलता है, और अब्बा तो कभी कभार ही आपको थोड़े बहुत पैसे ला कर देते हैं, या फिर कभी कभार राशन लाते हैं। उनकी कमाई के पैसे आखिर जाते कहाँ हैं? और अगर वो वाकई इतना काम करते हैं तो कहीं अब्बा ने छुपकर खुफिया शादी तो नहीं की? अम्मा उसे तमाचा मारकर खामोश करवा देती। शर्म नहीं आती बाप के बारे में इस तरह की बात मुंह से निकालते हुए? बाप के बारे में बदगुमानी पालता है। उसे पता चलेगा कि तुम लोग उसके बारे में ये सोच रखते हो तो उसे कितना दुख पहुंचेगा। कितनी मेहनत करता है तुम्हारा बाप तुम लोगों के लिए। मगर मैं भी सोचती थी कि आखिर अब्बा की कमाई के पैसे जाते कहाँ हैं। हम दोनों बहन भाई यही हालात देखते हुए और गरीबी की चक्की में पिसते बड़े हो गए। अब मेरा भाई 22 साल का हो गया था और अब तक वो ढंग से किसी नौकरी पर नहीं लगा था। वैसे भी मैट्रिक पास आदमी को नौकरी कौन देता है, जबकि आजकल के ज़माने में तो पढ़े लिखे डिग्री होल्डर डिग्रियां हाथों में लेकर फिरते रहते। ऐसे में मेरा भाई मजदूरी करने के अलावा और कर भी क्या सकता था? शाम को घर आता, थक जाता। मैं बाप की खुद गर्जी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती। मगर आज एक दिन हम दोनों माँ बेटी अकेली थी और मैंने अम्मा से अब्बा के बारे में पूछ ही लिया। अम्मा, आपको कसम है, बताएं, सच सच बता दें कि अब्बा पूरा दिन पूरी रात रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं? वैसे भी रात को मैंने छुपकर आपकी बातें सुनी थी। ये सुनकर अम्मी के चेहरे का रंग बदल गया। बेटा, कितनी गलत बात है छुपकर बातें सुनना। मगर मैं उस वक़्त अब्बा की बातों में उलझी हुई थी। जो कुछ मैंने उन्हें रात को अम्मा से कहते सुना था। दरअसल रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आँख खुल गई। मैं कमरे से उठकर बाहर आई। बरामदे में अम्मी अब्बा दोनों की चारपाइयाँ बिछी हुई थीं। मैंने अब्बा की बात सुनी। अरे बाहर से दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, आज मैं जा रहा हूँ। मुझे यकीन है मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ अल्लाह मुझे उसमें कामयाब करेगा। अम्मी ने कहा, कितने सालों से आप इसी चक्कर में लगे हैं, आज तक तो इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली, उल्टा घर में परेशानियाँ और मुसीबतें आई हैं। बाहर से गैर मामूली वाक़यात भी होते हैं। बहुत बार ऐसी परेशानियाँ भी आती हैं जो मैं बामुश्किल बच्चों से छुपा पाती हूँ। अगर उन्हें ये पता चला तो जाने वो क्या सोचेंगे। वैसे भी आपकी हरकतों की वजह से बच्चे पहले ही शक की नज़र से आपको देखते हैं। अरे भलिए लोके, देखना तू, जल्दी घर के हालात बदल जाएंगे। इस छोटे से मकान से उठकर हम एक बड़े घर में जाएंगे। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली और मैं अपने बच्चों को सारी खुशियाँ दूंगा जिसके लिए वो तरसते रहे हैं। अम्मा बोली, मैं जानती हूँ कि आपकी नीयत साफ़ है। आप अपनी औलाद के लिए और मेरे लिए वो सब करना चाहते हैं जो हमें खुश रखे, मगर क्या करेंगे, हम हालात के हाथों मजबूर हैं। अब्बा बोले, बस मुझे यकीन है कि आज की रात हमारे हालात को बदल देगी, क्योंकि आज मुझे वो हासिल होने जा रहा है जिसके लिए मैंने इतने सालों से मेहनत की, इतने सालों से तकलीफ़ें उठाई, और अब मुझे यकीनन एक आदमी मिल चुका है जो सही मंजिल पर पहुंचने में मदद देगा। वो अल्लाह का नेक बंदा है, उससे कोई लालच नहीं, बस तुम दुआ करना कि आज मैं कामयाब हो जाऊं। अब्बा चले गए
اور میں وہیں سے الٹے قدموں جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ یہ ساری باتیں میرے دماغ میں کتنی دیر تک گھومتی رہیں اور میں غور کرتی رہی کہ آخر ابا کس مقصد کے لیے اور کہاں جانے کی بات اماں سے کر رہے تھے۔ اسی لیے صبح اماں سے بات کی تو وہ غصے میں آ گئیں کہ کتنی غلط حرکت کی تم نے، چھپ کر ہماری باتیں سنی۔ مگر میں نے بتایا کہ میں نے جان بوجھ کر باتیں نہیں سنی، میری تو پانی پینے کے لیے جاتے ہوئے آنکھ کھلی تھی اور آپ کی باتیں اتفاقاً کانوں میں پڑ گئیں۔ اب آپ بتائیں کہ ابا ایسا کون سا کام کر رہے ہیں؟ ارے تمہارا باپ غصہ کرے گا بیٹا کہ میں نے تم لوگوں کو حقیقت بتا دی۔ کیوں غصہ کریں گے؟ کیا وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو غلط ہے اور وہ نہیں چاہتے ان کی اولاد ان کے بارے میں سچ جانے؟ اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ میری بات سنو، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتی ہوں، مگر وعدہ کرو کہ اپنے بھائی کو کچھ نہیں بتاؤ گی، وہ بہت جذباتی ہے، تو تمہارے باپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر سوال جواب کرنے لگے گا۔ مانا کہ تمہارا باپ وقت برباد کر رہا ہے، یہ کام وقت کا ضیاع ہے، اور اس جدید دور میں بھلا کون ان باتوں پر یقین رکھتا ہے؟ مگر میں کیا کروں، تیرے ابا کو سمجھا کر میں تو تھک چکی ہوں، کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اماں آخر بات کیا ہے؟ جو بھی بات ہے بتائیں تو صحیح۔ میرے دل میں تجسس جاگنے لگا تھا۔ اماں نے کہا، بچپن میں ہی تمہارے باپ کو خواہش تھی کہ اس کے قبضے میں بہت سارے جنات ہوں جو اس کا ہر حکم مانیں، اس کی جی حضوری کریں اور اس کی خواہشات کو پورا کریں۔ ان کے گھر کے قریب ایک عامل رہتا تھا۔ پہلے وہ لوگ بہت زیادہ غریب تھے، مگر پھر جوں جوں اس عامل کی شہرت بڑھتی گئی تو ان کے اس کچے سے گھر میں تبدیل ہو کر بڑی کوٹھی کی حیثیت اختیار کر لی۔ اب اس عامل کے بچے جو تمہارے ابا کی طرح پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس رہتے تھے، اب وہ قیمتی کپڑے پہننے لگے۔ بڑی بڑی گاڑیاں ان کے کوٹھی میں کھڑی رہتیں، بڑے بڑے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، اور وہ لوگ نذرانے کے نام پر بڑی رقمیں اس آدمی کو دے کر جاتے۔ تب سے تمہارے باپ کے دل میں یہی بات جڑ پکڑ کر بیٹھ گئی تھی کہ وہ بھی اسی طرح سے امیر بنے گا اور اپنے حالات بدلے گا۔ اس آدمی نے اپنی پڑھائی بھی پوری نہ کی، کوئی ہنر نہ سیکھا، اور کم عمری میں ہی ان چکروں میں پڑ گیا تھا کہ بس کچھ بھی کر کے میرے قبضے میں کچھ جنات آ جائیں جو راتوں رات مجھے امیر کر دیں۔ تمہارے دادا نے بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ارے بیٹا، راتوں رات کوئی امیر نہیں بنتا، یہ جنات کے پیچھے ہاتھ دھو کر جو پڑے ہو یہ چھوڑ دو، ہر انسان کے قابو میں نہیں آتے، اور اگر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے تو یہ انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ تم تو انہیں غلام بنانا چاہتے ہو، اور کوئی بھی زیرو کسی کی غلامی میں آنا پسند نہیں کرتا، چاہے وہ جن ہو یا پھر آدم زاد یا کوئی جانور۔ بیٹا ایسا کرو، تم زندگی جیو، محنت مزدوری کرو، دیکھنا اللہ تمہاری محنت میں کتنی برکت عطا کرے گا، اور جو مقام تم چاہو گے وہی حاصل کر لو گے۔ مگر تمہارے ابا نے کسی کی بات نہ سنی، چھوٹی عمر میں مزدوری کرنے لگا، دن میں مزدوری کرتا، رات کو کسی عامل کی تلاش میں نکل پڑتا جو اسے مطلوبہ مقصد تک پہنچا سکے۔ اب ان کے دل سے اس خواہش کو نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر تمہارے دادا دادی نے جب تمہارے ابا کی شادی مجھ سے کروا دی، جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو کچھ ہی دنوں میں نے غور کیا مجھے اپنے میاں کے انداز کھٹکنے لگے تھے۔ میں نے ساس سے کہا کہ وہ پوری پوری رات گھر سے باہر رہتا ہے، مجھے لگتا ہے ان کا غیر عورتوں کے ساتھ چکر ہے، وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، شاید آپ نے زبردستی ہماری شادی کروائی ہے۔ اس بات پر میری ساس نے بتایا، ارے میرے بیٹے کا کسی سے کوئی چکر نہیں، وہ تو کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، دراصل وہ ان معاملات میں پڑا ہے، عملیات وغیرہ میں، اب تم ہی اسے سمجھاؤ اور اسے روکو، ہمیں لگتا ہے تمہاری بات سنے گا۔ پھر میں نے بھی اپنے تئیں پوری کوشش کر کے دیکھ لی، مگر اپنے میاں کو سمجھا نہ سکی۔ جب تک میری ساس زندہ تھیں تب تک تمہارے ابا پھر بھی قابو میں تھے بیٹا، مگر ان کے گزرنے کے بعد تمہارے ابا نے کسی کی بات کو سننا ہی چھوڑ دیا، وہ اتنی ہی مزدوری کرتے، اتنا کام کرتے جس سے ہمارا پیٹ بھر سکتا، اور باقی کا وقت وہ اپنے اس شوق کی نظر کرتے، کبھی ایک عامل کے پیچھے تو کبھی دوسرے کے پیچھے۔ لوگوں نے بھی انہیں بہت لوٹا، جو انہوں نے کمایا جا کر عاملوں کی جیبوں میں بھر دیا، گھر کے حالات جوں کے توں رہے۔ بس بیٹی، یہ ہے ساری کہانی۔ امی کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آج کل کے زمانے میں ان باتوں پر کون یقین رکھتا ہے؟ یہ سب باتیں محض کہانیوں میں اچھی لگتی ہیں، اور کوئی جن کسی انسان کو پیسہ کیوں دے گا، کیوں اس کی مدد کرے گا؟ جنات کا انسانوں کے درمیان کیا کام؟
وہ تو اپنی دنیا میں رہتے ہیں۔ ارے بیٹا یہی تو بات ہے جو میں تیرے باپ کو سمجھاتی ہوں مگر وہ نہیں سمجھتا۔ اب تم اپنی زبان بند رکھنا، اپنے باپ سے ذکر نہ کرنا اور نہ ہی بھائی سے یہ سب کہنا۔ مگر ابا آپ کو کیا بول رہے تھے کہ وہ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں ان کا مقصد پورا ہوگا؟ ارے بیٹا میں تو جب سے اس گھر میں آئی ہوں تمہارے باپ کے منہ سے یہی سنتی آئی ہوں کہ اس بار اسے ایک اچھا آدمی ملا ہے جو منزل تک پہنچائے گا، اور اب کی بار بھی ان کا یہی کہنا ہے۔ تمہارے اس باپ کے شوق کی وجہ سے میں نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ میں سکون سے سو نہیں سکتی، گھر میں مجھے سائے چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ پڑھائیاں کر کر، وظائف کر کر کے پورا دن میں گھر کا اور تم لوگوں کا حصار باندھ کر رکھتی ہوں تاکہ وہ سائے، وہ چیزیں، وہ مخلوق کہیں میری اولاد کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ جن چیزوں کو زندگی میں تمہارے باپ نے چھیڑ دیا تھا انہیں قید کرنے کے چکر میں الٹے سیدھے عملیات کرتے رہے، یوں وہ چیزیں ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اب مجھے یاد آیا کہ اکثر میرے ساتھ بھی کچھ عجیب و غریب معاملات ضرور ہوتے تھے جن پر میں نے کبھی دھیان نہ دیا تھا۔ تبھی مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دیتی، جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ کبھی کسی کے ہنسنے، کھانسنے، چلنے کی آواز آتی، یوں لگتا جیسے میرے علاوہ میرے آس پاس کوئی اور بھی موجود ہے جو کہ دکھائی نہیں دیتا، مگر میں نے اس بات کو ہمیشہ وہم سمجھ کر جھٹک دیا تھا، اور اب میں جان گئی تھی کہ حقیقت کیا تھی۔ اماں، مگر ابا رات سے اگر واپس نہیں آئے، اب مجھے تشویش ہونے لگی۔ ارے بیٹی آ جائیں گے، استاد کے پاس ہوں گے کسی آستانے پر، جب فرصت ملے گی نا آ جائیں گے۔ کہاں جائیں گے، گھر ہی تو آنا ہے۔ وہ بہت بیزاری سے بولی تو میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی، مگر پورا دن میرا دماغ انہی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ شام کو ابا لوٹے، چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور ساتھ میں ان کے لڑکا تھا جو کہ اونچا، لمبا، گبرو جوان تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں، کالے گھنے بال، گویا مردانہ وجاہت کا پیکر تھا، اتنا حسین کہ اسے دیکھ کر آنکھ کہیں دیکھنے کے قابل نہ رہے۔ میں حیران ہوئی کہ یہ ہمارے گھر میں کیوں آیا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں تو کسی رشتہ دار لڑکے کو یوں آنے کی اجازت نہ تھی۔ بھائی بھی اس معاملے میں بڑا سخت تھا، وہ اپنے کسی کزن یا دوست کو گھر کے اندر نہیں لاتا تھا۔ آج کسی غیر مرد کو پہلی بار گھر میں دیکھ کر میں بھی حیران رہ گئی، مگر پھر بھائی کو بھی غصہ آ گیا۔ ابا یہ آپ کسے لے کر آ گئے، یہ کیا طریقہ ہے؟ گھر میں جوان بہن ہے، اماں صحن میں بیٹھی ہیں، آپ بنا اجازت اسے لے کر آ گئے ہیں۔ کم از کم ان لوگوں کو کمرے میں جانے کا تو کہتے۔ ابا نے بھائی کی بات کا برا نہ منایا۔ ارے بیٹا یہ لو مٹھائی کھاؤ، آج میری سالوں پرانی خواہش پوری ہو گئی ہے، لو تم لوگ بھی مٹھائی کھا کر میرے ساتھ میری خوشی میں شریک ہو جاؤ۔ ہم تینوں حیران رہ گئے کہ کیا ہوا ہے۔ پھر ابا سے سوال پوچھا تو وہ بولے، بس بیٹا ایک بات ہے جو میں تم لوگوں کو ابھی نہیں بتا سکتا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ میرا ہونے والا داماد ہے، اس کا نام شاہزین ہے۔ میں اس کا نکاح تانیہ سے کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ آنے والا ہے اور ان کے نکاح کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا لڑکے کے چہرے پر بیزاری تھی، آنکھوں میں دکھ کے سائے نظر آ رہے تھے۔ اس نے گہری نگاہ مجھ پر ڈالی اور میں اس کی آنکھوں میں ڈوب کر رہ گئی۔ دوپٹہ اوڑھ کر میں کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر تک تو میرا شادی کے بارے میں دور دور تک خیال بھی نہ تھا، سوچا بھی نہ تھا کہ اتنی جلدی شادی کر کے اگلے گھر جا سکتی ہوں۔ اب اچانک ابا نے شادی کا فیصلہ سنا دیا۔ باہر سے اماں اور بھائی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں کہ ابا یہ کون ہے، نہ آتا نہ پتہ، آپ اسے لے کر آ گئے ہیں، اور آتے ہی تانیہ کی شادی کا حکم سنا دیا۔ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ابا بولے، یہ میرے استاد کا قریبی عزیز ہے، میں اسے لمبے عرصے سے جانتا ہوں، تم لوگ فکر نہ کرو، یہ بڑا امیر ہے، تانیہ کو محل میں رکھے گا، خوشیوں کے ہنڈولے میں جھلائے گا اور اسے کسی شے کی کمی محسوس نہ ہونے دے گا۔ آج مجھے اندازہ ہوا کہ ابا مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ آج سے پہلے تک تو میں ان کی محبت پر شک کرتی رہی کہ اگر انہیں اولاد سے محبت ہوتی تو ضرور ہماری خواہشات پوری کرتے، مگر آج ان کی یہ بات سن کر اندازہ ہوا کہ وہ مجھے بہت چاہتے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے لاکھوں میں سے ایک شخص ڈھونڈ کر میرا نکاح اس سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر بعد اماں کمرے میں آئیں تو ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ یہ لو بیٹا، یہ سامان تمہارا ہونے والا شوہر لے کر آیا ہے، یہ کپڑے زیور پہن کر تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں نکاح خواہ آتا ہی ہوگا۔ اماں، ابا نے اچانک سے فیصلہ کر لیا۔ تھوڑا وقت تو دیتے، میں نے دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے اماں سے کہا۔ ارے بیٹا،
تیرا باپ اسی طرح کا ہے، جو دل میں آئے ٹھان لیتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ اب تم تیار ہو جاؤ ورنہ غصہ کرے گا کہ تم اس کی حکم عدولی کر رہی ہو۔ میں نے جلدی سے وہ بھاری لہنگا پہنا جو بڑا قیمتی تھا، بیش قیمتی تھا، اور وہ زیورات، سونے کے بھاری زیورات دیکھ کر تو میری آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ یہ آدمی امیر ہے، اتنا سونا لے کر آیا ہے اور اتنا قیمتی لباس۔ یقیناً شادی کے بعد تو میری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی، جو کبھی میں نے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھے تھے وہ بھی مکمل ہو جائیں گے۔ نکاح کے بعد ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے ڈھیروں دعاؤں تلے رخصت کیا، جبکہ میرا بھائی غصے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا کہ ابا ایک بار مجھ سے مشورہ تو کر لیتے، اس شخص کی ہم جانچ پڑتال تو کرتے۔ آپ نے تو صرف پیسہ دیکھ کر بیٹی کو اس کے حوالے کر دیا۔ میرے بھائی کا غصہ کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ گھر کے باہر بڑی سی گاڑی کھڑی تھی، یقیناً میرے شوہر کی تھی۔ اس نے مجھے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود گاڑی چلانے لگا۔ میں نے ذرا سی نظریں اٹھا کر دیکھا، اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے اور آنکھوں میں غیر معمولی سنجیدگی۔ ارے یہ شخص مجھ سے شادی کرنے پر خوش دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ مانا کہ میں غریب ہوں، مگر میں جتنی حسین ہوں اتنی سندر تو اس پورے علاقے میں اور کوئی لڑکی ہے ہی نہیں۔ اسے تو اپنی خوش قسمتی پر فخر کرنا چاہیے، جسے اتنی پیاری بیوی مل گئی۔ تبھی مجھے نیند آنے لگی اور میں نے خود کو نیند کی وادی میں پہنچا دیا۔ آنکھ کھلی تو میں شاہانہ کمرے میں موجود نرم بستر پر لیٹی تھی۔ اب تک میں اسی لباس تھی۔ ارے مجھے یہاں کون لایا؟ یقیناً میرے میاں ہی مجھے یہاں اٹھا کر لائے تھے۔ یہ سوچ کر مارے شرم کے میرے رخسار لال ہو گئے۔ کتنی دیر تک میں وہیں بیٹھی ان کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ شوہر تو نہ آیا، مگر ایک ملازم لڑکی آ گئی اور بولی، میرا نام نور ہے، آپ کو جو بھی کام ہوگا، جو ضرورت ہوگی آپ مجھے بتائیں، میں آپ کا کام اسی وقت کروں گی۔ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ صاحب جی وہ تو اپنے کمرے میں ہے۔ تو پھر یہ کمرہ کس کا ہے؟ کیا تمہارے صاحب کا نہیں؟ بی بی جی صاحب کا کمرہ ہے، مگر وہ خاص عمل کرنے کے لیے اپنے دوسرے کمرے میں اکیلے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہے آپ کھانا کھا لیں اور کپڑے بدل کر سو جائیں، آپ ان کا انتظار نہ کریں، انہیں دیر ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر میرا حلق بھی کڑوا ہو گیا۔ اچھا تو میرا میاں بھی میرے باپ جیسا ہی تھا، جو جنات و عملیات کے چکر میں پڑا ہے، اور اسے یہ تک خیال نہیں کہ آج اس کی بیوی انتظار کر رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، ابا تو اماں کو ساری زندگی لگا کر بھی سدھار نہ سکی، مگر میں اس شخص کو یقیناً سدھار لوں گی۔ مگر اسے یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے جب اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے؟ میں نے الماری کھولی، اس میں ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک میرے پہننے کے مطابق کپڑے موجود تھے۔ اتنے ڈھیر سارے قیمتی کپڑے دیکھ کر میں تو خوشی کے مارے باولی ہو گئی۔ میں نے ہلکے رنگ کا سوٹ نکال کر کپڑے بدلے۔ کیا فائدہ ہوا میرا اتنا سجنے کا، سنورنے کا، جب نہ مجھے میرے میاں نے دیکھا، نہ میری تعریف کی جس کے لیے میں تیار ہوئی تھی؟ تو یہ کیا فائدہ؟ بیزاری سے سوچتے ہوئے میں جا کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ آ کر بولی، کھانا لگا دیا ہے بی بی، کھانا کھا لیں۔ اچانک یہ سن کر میری بھوک چمک اٹھی۔ جب مجھے یاد آیا دوپہر کو اماں نے دال بنائی تھی، وہی دال جو ہم پچھلے 2 دن سے کھا رہے تھے، اسی لیے میں نے دوپہر کو دال نہیں کھائی تھی۔ جب میں کھانے کی میز پر پہنچی تو ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک انواع اقسام کے کھانے موجود تھے۔ ارے اتنے کھانے! یہ سب کس نے اور کس کے لیے بنایا ہے؟ کیا گھر میں کافی مہمان آئے ہیں؟ نہیں بی بی جی، آپ اور صاحب گھر میں ہیں، ان کے علاوہ ہم ملازم اور تو یہاں کوئی نہیں رہتا۔ تو پھر اتنا کھانا کس کے لیے؟ ارے بی بی جی آپ کا پہلا دن ہے یہاں، تو یہ اہتمام خاص آپ کے لیے کیا گیا ہے۔ میں تو حیران رہ گئی، کھانا اتنا لذیذ اور خوش ذائقہ تھا کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کس کو کھاؤں اور کس کو چھوڑوں۔ مجھے اپنا گھر کا دسترخوان یاد آ گیا، جہاں پتلی شوربے والی دال ہمیں روزانہ کھانے کو ملتی۔ کبھی کبھار ہی اچھا کھانا نصیب ہوتا تھا، اور وہ مہینے میں صرف 1 دن ہی وقت آتا تھا۔ پتہ نہیں امی ابو کیا کر رہے ہوں گے۔ گھر والوں کا سوچ کر میری آنکھیں بھر گئیں، انہیں یاد کرتے ہی میری بھوک مر چکی تھی۔ کمرے میں آ کر آنکھیں بند کر کے لیٹی تو نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ شوہر کا رویہ میرے لیے حیران کن بھی تھا۔ اب تک میری ان سے تفصیلی بات نہ ہوئی تھی اور نہ ہی وہ کمرے میں آیا تھا،
ہر آدھے گھنٹے کے بعد ملازم آتے اور ضرورت کا پوچھتے۔ بار بار ایک ہی سوال کرنے پر میں تو چڑ گئی کہ جس کے لیے اس گھر میں آئی ہوں وہ تو ایک بار بھی میرے سامنے نہیں آیا، اور تم بار بار میرا خیال رکھنے آ جاتی ہو۔ جسے خیال رکھنا چاہیے وہ تو مجھ سے دور ہے۔ کہنے لگی، بی بی جی، مجھے صاحب نے ہی آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کی ضرورت کے بارے میں آپ سے پوچھوں۔ اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے تو مجھے بتائیے۔ ارے اگر تمہارے صاحب کو اتنا ہی خیال ہے تو خود کیوں نہیں آتے؟ میرے پوچھنے پر ملازمہ چپ ہو گئی۔ یہ بات اب بھلا میں کیا جانوں بی بی جی، یہ تو صاحب کو پتہ ہوگا ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ہم تو بس ان کے حکم کے غلام ہیں۔ اس رات بھی کتنی دیر تک میں ان کی منتظر رہی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا مجھے رخصت ہو کر آئے ہوئے۔ نہ اب تک میں اپنے شوہر سے ملی تھی نہ گھر والوں سے۔ امی ابا کی یاد آ رہی تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر آ کر دیکھا سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ بیوی، وہ اس وقت عمل کر رہے ہیں، غصہ کریں گے۔ تو اس بات کو چھوڑو، مجھے بس یہ بتاؤ وہ ہیں کہاں؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود ایک جگہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے کمرے میں آئی تو وہ آنکھیں بند کیے ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ پڑھ رہے تھے۔ بنا آنکھیں کھولے بولے، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ کیا کسی شے کی ضرورت ہے؟ میں حیران رہ گئی کہ انہیں آنکھیں بند کیے کیسے پتہ چل گیا کہ میں یہاں آئی ہوں۔ یہی سوال میں نے بھی پوچھ لیا۔ وہ پراسرار انداز میں مسکرائے۔ میں نے آپ کی خوشبو سے پہچان لیا کہ آپ ہی ہیں۔ اب بتائیے کیوں آئی یہاں؟ اتنے دن ہو گئے ہیں شادی کو، اب تک نہ میں اپنے والدین سے ملنے جا سکی ہوں اور نہ ہی آپ کے بارے میں کچھ جان سکی ہوں، نہ آپ نے مجھے اپنے بارے میں کچھ بتایا۔ کیا ایسی شادی ہوتی ہے یا پھر آپ کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے؟ اس نے آنکھیں کھول دی۔ تانیہ، میری شادی تمہارے ساتھ تمہارے باپ کے حکم سے ہوئی۔ کیا مطلب؟ ابا کے حکم سے؟ میرا باپ آپ کو حکم کیسے دے سکتا ہے؟ آپ کا ہم سے کیا تعلق؟ کیا رشتہ؟ میرا تعلق تمہارے باپ کے ساتھ جو ایک مضبوط ڈور سے بندھا ہے، اور میرا دل شدید چاہتا ہے کہ میں اس ڈور کو کاٹ دوں۔ بس اسی ڈور کی وجہ سے میں نے تم سے شادی کی۔ اب بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے، آپ سے باتیں کرنی ہے اور آپ کے بارے میں جاننا ہے۔ بالآخر میں دل کی بات زبان پر لے آئی۔ کتنے دنوں سے جو خواہشات دل میں مچل رہی تھیں اب میں نے انہیں بیان کر دیا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ شادی کر کے بھی میاں جی اتنے دور ہیں جیسے میں ان کے لیے اجنبی ہوں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر میرے ساتھ کمرے میں آ گئے۔ ہاں بتاؤ، کیا جاننا چاہتی ہو میرے بارے میں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو بھی ابو کی طرح عملیات اور جنات قید کرنے کا شوق ہے؟ نہیں، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں۔ تو پھر آپ کون سا عمل کر رہے تھے؟ یہ کیا؟ مانا کہ ہر انسان کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، مگر ضروری نہیں کہ ہر خواہش پوری ہو، اور آپ بھی میرے ابا کی طرح ساری زندگی ان چکروں میں اپنی زندگی برباد کر دیں۔ تو میں آپ کو ابھی سے کہتی ہوں کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، کیونکہ ان چکروں میں پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جنات کسی کے قابو میں نہیں آتے، کیونکہ ان کی الگ دنیا ہے، اپنی زندگی ہے، اپنی کائنات ہے، اور وہ بلا وجہ اپنی ہستی کھیلتی دنیا زندگی چھوڑ کر انسانی دنیا میں کیوں آئیں گے؟ میری بات پر وہ زوردار قہقہہ لگا کر ہنسا۔ بات تو تم نے دلچسپ کی ہے، مگر تمہاری بات سن کر مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ ارے اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ جنوں کی تو اپنی دنیا ہے نا، تو وہ انسانوں کے قابو میں کیوں آئیں گے؟ وہ تو طاقتور ہوتے ہیں، اسی لیے اس طاقتور مخلوق کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی پنگا لیں۔ کہنے لگے، جنات قابو ہو جاتے ہیں جتنے بھی طاقتور ہوں، چاہے وہ جتنے بھی جادوئی طاقتوں کے مالک ہوں، انسان انہیں قابو کر ہی لیا کرتے ہیں، کیونکہ جو قوت انسان کے پاس ہے وہ جنات کے پاس نہیں۔ بے شمار عملیات ایسے ہیں جو جنات کو بے بس کر دیتے ہیں۔ طاقتور سے طاقتور جنات بھی خود کو بندھا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا آپ بھی اس کام پر یقین رکھتے ہیں، یا پھر طاقت حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو پہلے سے ساری آسائشیں ہیں، پیسہ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، تو اب آپ کو کیا فائدہ خود کو خطرے میں ڈالنے کا؟ جو وقت زندگی سے خود خوشیاں نکالنے کا ہے وہ آپ ان فضول کاموں میں برباد کر دیں گے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ تم اپنے والدین سے ملنا چاہتی ہو؟ اس نے میری بات کا جواب نہ دیا، بلکہ میری باتوں کے جواب میں مجھ سے سوال کیا تھا۔ ہاں، ملنا چاہتی ہوں،
مگر ابھی تو بہت رات ہو گئی ہے۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، آؤ میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے ملوانے لے چلتا ہوں، پھر تم شکوہ کرو گی کہ میں نے تو تمہیں گھر والوں سے دور قید کر کے رکھا ہے۔ میں خوشی خوشی اس کے ساتھ اس بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر تیار ہو کر امی ابو سے ملنے آئی تھی۔ بھلا میں کیا جانتی تھی کہ یہاں آنے کے بعد مجھے شدید جھٹکا لگنے والا ہے۔ گھر آئی تو امی خوش تھی، انہوں نے مجھے گلے لگایا، پیار کیا۔ ارے میری بیٹی بہت خوش ہے، لگتا ہے ہمارا داماد بہت خیال رکھتا ہے۔ بھائی بھی خوش لگ رہا تھا۔ ابا نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ گھر میں سب کچھ الٹا پلٹا پڑا تھا، دیواریں ٹوٹی پھوٹی تھیں، گھر میں ہر طرف ریت بجری جیسا سامان تھا۔ یہ آپ لوگوں نے کیا حالت بنا رکھی ہے، یہ سامان کس کا ہے؟ ارے تم بیٹھو تو میں چائے بنا کر لاتی ہوں، اماں نے کہا۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں؟ اماں میں کھانا کھا چکی ہوں، بھوک نہیں۔ اماں کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ارے بیٹا میں تمہیں سب بتاتی ہوں، صبر رکھو، اتنی جلدی کیا ہے؟ آج تم یہی ہو نا تو میں تمہیں تفصیل سے سب بتاؤں گی۔ میرے شوہر خاموش تھے، ابا ان سے سوال کر رہے تھے، ابا کی آنکھوں میں بھی عجیب سی چمک تھی اور بھائی خوشی سے نہال نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں چائے لے آئیں تو اس کے ساتھ بہت سارے لوازمات تھے۔ میں تو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ ہمارے گھر میں تو ایک بسکٹ کا پیکٹ لانا بھی ناممکن تھا، اور اب چائے کے ساتھ اتنا انتظام! ظاہر ہے میرا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ سو اماں سے اشارے سے پوچھا تو اماں کہنے لگی، ارے بڑی بے صبری ہو، جلدی سے چائے پی لو، پھر میں تمہیں ساری بات بتاؤں گی بیٹا۔ چائے پینے کے بعد میں کمرے میں آئی، اماں سے کہا آپ جلدی سے بتائیں یہ کیا ہے؟ اصل میں بیٹا تمہارا باپ اب اپنے ایک عمل میں کامیاب ہو چکا ہے، ان کے قبضے میں ایک جن آ گیا ہے، اور تمہارے ابا نے آستانہ باقاعدہ شروع کر لیا ہے۔ وہاں بہت سارے مریض آتے ہیں جو علاج کروانے کے لیے جگہ جگہ مارے پھرتے ہیں، پھر تمہارے ابا سے انہیں شفا مل رہی ہے۔ بہت سارے جنات کے متاثر مریض بھی وہاں آتے ہیں، اور تمہارا باپ ان کا علاج کر کے ان سے بڑی موٹی رقم وصول کرتا ہے۔ اماں کیا آپ سچ بول رہی ہیں؟ ارے ہاں بیٹا سچ بول رہی ہوں، اور تمہیں پتہ ہے یہ جو گھر کے ساتھ والا خالی پلاٹ ہے یہ بھی ہم لوگوں نے خرید لیا ہے، اور اسے اسی گھر میں شامل کر کے اپنا گھر پہلے سے کشادہ کر رہے ہیں، اور بھی ضرورت کا سامان لے کر آ رہے ہیں۔ یہ جو تم گھر کی حالت دیکھ رہی ہو یہ سب اسی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم گھر دوبارہ سے نئے سرے سے تعمیر کریں گے۔ مگر اماں ایک ہفتے میں اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ بس بیٹا وقت گزرتے ہوئے دیر نہیں لگتی، وقت تو ایک لمحے میں بدل جاتا ہے، ایک پل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تم ہفتے کی بات کرتی ہو؟ میں حیران و پریشان سی گھر واپس آ گئی تھی۔ شوہر نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اب جاتے وقت تو بہت خوش تھیں، اب بہت پریشان اور جھکی نظر آ رہی ہیں۔ ہاں میں نے سنا ہے کہ ابا نے ایک جن کو قابو کر لیا، بس اسی لیے میں حیران ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، جس کے لیے انسان کوشش کرے وہ اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ انسان بہت ضدی واقع ہوا ہے، وہ اس عجیب انداز میں بولا کہ میں نے اس کے لہجے پر غور بھی نہ کیا۔ 1 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، میں بچے کی ماں بن گئی تھی، اللہ نے مجھے بیٹا نوازا تھا، مگر جب میں نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، رات کے وقت اس کی آنکھوں سے عجیب روشنی نکلتی جو دیکھ کر میں ڈر جایا کرتی کہ یہ سب کیا ہے۔ شوہر سے ذکر کرتی تو وہ ٹال دیتا کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں کی فکر نہ کیا کرو، تم ہر بات کو سر پر سوار کر لیتی ہو، یہ تو معمولی بات ہے جسے تم نے دماغ میں بٹھا لیا ہے۔ فی الحال تم اپنی صحت پر دھیان دو، بہت کمزور ہو گئی ہو۔ ایک دن جب وہ میری ہر بات کے جواب میں یہی کہتے تو مجھے غصہ آ گیا، کیونکہ اس دن میں نے بیٹے کی آنکھوں سے روشنی نکلتے دیکھی جو پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ شوہر کو اٹھا کر بٹھا دیا۔ دیکھیں اب آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے نا، اب دیکھیں کیسے اس کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی ہے۔ کہنے لگے سو جاؤ تم بیٹا، تمہاری ماں ڈر رہی ہے، اپنی ماں کو زیادہ مت ڈرایا کرو۔ میرے بیٹے نے آنکھیں بند کر لیں اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ آخر یہ کیا تھا؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ تمہیں جلد تمہاری باتوں کے جواب دوں گا، فی الحال سو جاؤ، اور مجھے بھی سونے دو، بہت نیند آ رہی ہے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ایک دن مجھے خبر ملی کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ بات مجھے میرے بھائی نے بتائی، اس نے روتے ہوئے فون کیا تو میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے ابا اچانک سے کیسے چلے گئے،
گھر آئی تو ہر طرف صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی۔ اماں مجھے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ کہنے لگی تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اچانک ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کچھ دن اماں کے پاس رہی تھی۔ انہیں کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ بار بار روتے ہوئے کہتی کہ ساری زندگی تمہارے باپ نے غریبی میں گزار دی، اب جب خوشحالی دیکھنے کا وقت آیا، اب جب اس کے بیٹے کا کاروبار چمکنے لگا تو تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا۔ شاید خوشحالی دیکھنا، اچھا وقت دیکھنا اس کے نصیب میں نہ تھا۔ جتنے دن میں اماں کے پاس رہی بچے گھر میں میرا شوہر سنبھالتا رہا۔ پورے 1 ماہ کے بعد میں گھر لوٹی تھی۔ روتے روتے میرے آنسو نہ رکتے تھے۔ ابا کے جانے کا غم بہت بڑا تھا اور اس بات کا پچھتاوا بھی تھا کہ کاش ان کے آخری وقت میں ان کے پاس ہوتی، ان سے بات کرتی۔ زندگی میں ان سے بہت گلے شکوے رہے تھے، مگر ان کے دنیا سے جاتے ہی جیسے سارے گلے دور ہو گئے تھے۔ مجھے گھر میں آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا جب ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں اپنے خاندان میں لے کر جاؤں گا، سب سے ملاقات کرواؤں گا، اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ آپ کا خاندان؟ مگر آپ نے تو کہا تھا آپ کا دنیا میں کوئی نہیں، نہ بہن بھائی، نہ ماں باپ، تو پھر اب کون ہے جس سے آپ ملوانا چاہتے ہیں؟ ارے سب ہیں، پورا خاندان ہے۔ اور اب تم وہیں رہو گی، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ مگر کیوں؟ تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ فی الحال مجھ سے کچھ مت پوچھو، خاموشی سے چلو میرے ساتھ۔ وہ مجھے اس دنیا میں لے آئے جو کہ بہت الگ، بہت منفرد تھی، مگر خیر سب لوگ وہاں اپنائیت سے ملے۔ جب میں نے ان کی باتیں سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ سب کی باتوں سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ لوگ عام انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ شوہر سے پوچھا تو وہ بولا ہاں میں جن ہوں، ادھر آؤ میں سب بتاتا ہوں۔ یہ سن کر مجھ پر تو جیسے حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ مجھے کمرے میں لے کر آیا اور سامنے بٹھا کر بولا میں ایک جن ہوں، تمہارے مرحوم باپ نے مجھے قید کر لیا تھا اور میرے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ اگر میں ان کی بات نہ مانتا تو وہ میری قوم کے سامنے مجھ پر ایسا عمل کرتا جس سے میری طاقت زائل ہو جاتی، اور اس نے میری قوم کے سامنے مجھے اپنا غلام بنانے کی شرط رکھی تھی۔ ان کی یہ بات مجھے بہت ناگوار گزری۔ میں نے ان کی بات مان لی اور ان کے حکم کے مطابق تم سے شادی کر لی۔ مگر آپ مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیونکہ تم یہاں آ کر مجھے آزاد کرواؤ گی، تم میرے خاندان کو بھی اس قید سے آزادی دلواؤ گی۔ میں ایک انسان ہوں، میں بھلا آپ کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ تم میرے ساتھ یہاں آ کر دیکھو گی کہ تمہارے باپ نے مجھے کتنی اذیت دی۔ تانیہ، اس نے مجھے سالوں سے یہاں قید رکھا۔ وہ میرے جسم پر اپنی مرضی سے وار کرتا تھا۔ ان کی بات سن کر میرے دل میں ان کے لیے ہمدردی کے جذبات جاگ گئے۔ تمہیں میرا یہ عمل دیکھ کر عجیب لگتا ہے، مگر یہ عمل کوئی عام عمل نہیں، اس کے پیچھے میری طاقت تھی، میری ہر چیز جو میں نے اس عمل پر لگا دی تاکہ اپنے خاندان کو آزاد کروا سکوں۔ اگر میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں تو مجھے بتائیے، میں کیسے آپ کے کام آ سکتی ہوں؟ تمہیں یہاں آ کر مجھے آزاد کروانا ہے۔ دراصل اس کمرے میں ایک ایسی چیز ہے جو میری طاقت کا مرکز ہے۔ تمہیں وہ تلاش کرنی ہے جو چیز میرے باپ نے یہاں قید کر رکھی ہے۔ میں نے ذرا غور کیا، نظریں دوڑائیں، مجھے ہر طرف عجیب و غریب چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ میں کمرے میں موجود ہر شے کا جائزہ لے رہی تھی، مگر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے باپ نے وہ چیز کہاں چھپائی ہوگی؟ وہ ہنسنے لگا۔ تمہیں اس کی پرواہ نہیں، تمہیں اس بات کی پرواہ ہے کہ تم نے اس کی مدد کیسے کرنی ہے۔ میں نے آپ کی مدد کرنے کی قسم کھائی ہے۔ میں آپ کو آزاد کرواؤں گی، میں نے پرعزم ہو کر کہا۔ تمہاری بات سن کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، میں اس کمرے میں موجود ہر چیز کو دیکھوں گی، جائزہ لوں گی اور آپ کو بتاؤں گی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے باپ نے مجھے اس گھر میں قید کر رکھا تھا اور وہ جب چاہے میری طاقت کو ختم کر دیتا، جب چاہے مجھے اذیت دیتا، مگر میں آپ کی مدد کروں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ تمہیں خوف محسوس ہو رہا ہے تانیہ؟ کیا تم ڈری ہو؟ ہاں میں خوف زدہ تو ہوں، مگر میں پھر بھی آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔
اور ویسے بھی تانیہ، جب سے تم نے میرے جن بیٹے کو جنم دیا ہے تم بھی بہت طاقتور ہو چکی ہو۔ تمہاری سب سے بڑی طاقت تمہاری اولاد ہے۔ یقین کرو، جو طاقت ہمارے بچے میں ہے وہ کسی اور جن میں نہیں۔ اگر تم یہاں سے جانے کی ضد کرو گے تو میرا بچہ تمہارے بغیر کیسے رہے گا؟ وہ تمہیں یاد کرے گا، تمہاری یاد میں روئے گا اور کمزور پڑ جائے گا۔ یہ چیز میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارے باپ کی قید میں رہنے کی وجہ سے میری طاقتیں مجھ سے چھن گئی ہیں۔ اب میں پہلے سے بہت لاغر ہو چکا ہوں۔ اب مجھے تمہارا اور اپنے بچے کا سہارا ہے۔ اگر سچ کہوں تو میں دل سے تمہیں چاہنے لگا ہوں، تمہارے بغیر رہ نہیں پاؤں گا۔ اپنی اولاد اور شوہر کی محبت کے آگے میں ہار گئی اور میں نے اسی دنیا میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ کبھی کبھار اپنی دنیا میں آتی تھی اپنی ماں اور بھائی سے ملنے کے لیے، کچھ دن ان کے ہاں ٹھہرتی اور پھر لوٹ جاتی۔ آج تک اماں کو سچ نہیں بتایا تھا کہ میرا اصل ٹھکانہ کہاں ہے۔ میرے باپ نے بھی سچائی ماں اور بھائی سے چھپا کر رکھی تھی اور یہ بات ہمارے حق میں بہت بہتر ثابت ہوئی۔ اگر اماں کو پتہ چلتا تو یقیناً وہ مجھے اس بات پر زور دیتی کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں، اور ان کی بات نہ مان کر یقیناً میں نافرمان اولاد کہلاتی۔ مگر اماں کو چونکہ حقیقت کا علم نہیں تھا، اسی لیے میں نے پردہ رکھنے میں ہی بہتری جانی۔